खुदा यीशु मसीह के बाबरकत और जलाली नाम में आप सबको बहुत बहुत सलाम। अजीज़ो, आप देख रहे हैं गॉड इज़ लव, और आज का ये गॉड इज़ लव प्रोग्राम बहुत ही ख़ास है। ख़ासकर हम जड़ावाला के जो मसीही हैं और वो वाक़या जो पेश आया उसके ताल्लुक़ से भी बात करेंगे। और खुदावंद का शुक्र है कि खुदावंद ने मसीही कौम को अच्छे दानश्वर लोग मुल्क पाकिस्तान में दे रखे हैं, और इसी तरह से हमारे साथ एक लॉयर्स का भी ग्रुप है। और आए अज़ीज़ो, इन भाइयों को जो वकालत कर रहे हैं और हमारी मसीही कम्युनिटी को गवर्नमेंट के सामने और पब्लिकली ये रिप्रेजेंट करते हैं, तो आए हम इनको वेलकम कहें अपने गेस्ट को। सबसे पहले भाई काशिफ एलेक्जेंडर जो कि एडवोकेट हाई कोर्ट हैं। वेलकम ब्रदर जी टू गॉड इज़ लव। और भाई काशिफ पहले भी हमारे दरमियान आ चुके हैं, और खुदा उनका शुक्र है कि खुदा ने इन्हें बड़ी हिकमत से नवाज रखा है, और ये अपनी प्रैक्टिस जो कर रहे हैं उसके साथ साथ मुख्तलिफ इश्यूज़ पर जो डिस्कशन करते हैं, खुदावंद इनको बरकत दे रखी है। सो वेलकम वंस अगेन भाई काशिफ टू गॉड इज़ लव। और उनके साथ तशरीफ़ फरमा हैं आमिर सुहेल तेजा साहब, ये भी एडवोकेट हाई कोर्ट हैं। और वेलकम ब्रदर जी टू गॉड इज़ लव। और मेरी दाएं जानब तशरीफ़ फरमा है एडवोकेट लियाकत जॉन साहब, और ये भी हाई कोर्ट में अपनी प्रैक्टिस करते हैं। और इस तरह से इनके साथ तशरीफ़ फरमा है हदायत गिल साहब, और ये भी एडवोकेट हाई कोर्ट हैं। सो आए चीज़ों, हम एक शॉर्ट सी प्रेयर करें, और इस प्रेयर के बाद हम डिस्कस करेंगे जो सानिया जड़ावाला है और वो सारा केस जो हुआ और जो भी उसकी डेवलपमेंट है उसके ताल्लुक़ से भी हम बातचीत करेंगे। लेकिन आए हम पहले एक दुआ करें, और मैं दरख्वास्त करूँगा भाई काशिफ से कि दुआ में हमारी रहनुमाई करें। आइए अपने सरों को झुकाएं। कद्दूस कद्दूस जिंदा आसमानी बाप, आपका शुक्र हो, आपकी तारीफ़ हो खुदावन, आपने ये मौका बख्शा कि हम इस फोरम पे आए और अपने लोगों को इस फोरम के वसीले से आगाही दे सकें। खुदावन बरकत दे। बरकत टीवी के लिए ख़ास बरकत मांगते हैं खुदावन, और अपने भाई जो यहाँ पे शामिल हैं उनके लिए बरकत मांगते हैं कि उनको अक़ल दानाई अता फरमा, और वो इस प्रोग्राम के वसत से मौजूदा सूरत हाल बता सकें। खुदावंद हम हर एक को बरकत दे और अपना अक़ल और फ़हम अता फरमा। बुज़ुर्ग को जलाली नाम से मानते हैं, आमीन 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 आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। और अज़ीज़ो, खुदा के कलाम में हम पढ़ते हैं रोमियो 13वें बाब में कि आला हुकूमतों के ताबिया रहो। बेसिकली वहाँ जो खुदा का अपने बंदा के ज़रिया से जो पाकरू ने तहरीक दी हुकूमतों के ताल्लुक़ से, बेसिकली वहाँ कानून का ज़िक्र है कि जब कानून हुकूमतें बनाती हैं और कवानीन बनते हैं, तो जो कवानीन हैं, मुल्क के कानून है, उस पर हमें अमल करने की ज़रूरत है। और उसका मकसद ये है ताकि मुल्क में पीस हो, इत्मीनान हो, और सब बड़े अच्छे तरीके से चाहे उनके कोई भी बिलीफ्स हैं, डिफरेंट बिलीफ्स हैं, या किसी भी फ़िरके से उनका ताल्लुक़ है, वो मिल बैठ कर जब एक जगह पर रहते हैं, तो वहाँ जब कवानीन की पासदारी की जाती है तो वहाँ हमेशा इत्मीनान ही होता है। और बेसिकली यही चीज़ खुदा चाहता है कि हर मुल्क में, और ख़ास कर मुल्क पाकिस्तान में, इस बात की अशद ज़रूरत है कि हम सब, क्योंकि इस मुल्क में बहुत सी मुख्तलिफ़ कौमें बसती हैं, मुख्तलिफ़ बिलीफ सिस्टम हैं, मुख्तलिफ़ फ़िरके हैं, और उनका इस मुल्क में एक अमन और सलामती के साथ यहाँ इकट्ठा रहना नहायत ही ज़रूरी है। और इसीलिए कवानीन बनाए जाते हैं, और कवानीन को पर अमल करना नहायत ही ज़रूरी है। लेकिन आए इस वक्त हम जिस बात पर गौर करने को जा रहे हैं वो ख़ास कर सानिया जड़ावाला है, और उसमें जो मसीही मुतासर हुए हैं, और ख़ास कर जो इस वक्त जो केस है इसका जो इस वक्त पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है, और मुख्तलिफ़ एजेंसियाँ भी इसको देख रही हैं। तो आए अज़ीज़ों, हम इस जड़ावाला के इस केस के ताल्लुक़ से सुनेंगे भाई आमिर सुहेल से। जी भाई जी। जी, सबसे पहले मैं शुक्रगुज़ार हूँ
برکت ٹی وی کا، پاسٹر سالک برکت صاحب کا، جنہوں نے ہمیں یہاں پہ مدعو کیا اور ہمیں بلایا تاکہ جڑاں والے کے سانے پر بات ہو سکے. ہم پوری ٹیم کے پاسٹر صاحب کے شکر گزار ہیں. اور اس کے بعد جو موجودہ صورتحال سانحہ جو جڑاں والا میں ہوا ہے، اس کی جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ اب تک جو 21 FIR ہیں اچھا وہ چرچز کی طرف سے، ہماری مسیحی برادری کی طرف سے لانچ ہو چکی ہیں. اچھا وہ FIR کی کاپی میں نے وہاں پہ جا کے میں نے وزٹ کیا اچھا اور SHO کو ملا، SP کو ملا، اور وہ کاپیاں میں نے وہاں سے اپنا ریسیو کیں. اس میں مختلف جو ہمارے مسیحی وہاں پہ بھائی ہیں وہ اس میں مدعی بنے ہوئے ہیں، کمپلینٹ ہیں، انہوں نے FIR چاک کروائی ہیں، اور اس میں جو پراپر افینس کی دفعات جو بنتی ہیں، جو ہماری لیگل زبان میں اس کو دفعات کہا جاتا ہے، وہ بھی اس پہ پراپر لگی ہوئی ہیں. اس میں 295A کا بھی ہے، اس میں 780A بھی ہے. چونکہ جس لیول پہ وہاں پہ خوف و ہراس پیدا ہوا تھا، جب تک میں نے یہ FIR نہیں لی تھی، وہاں سے ریسیو نہیں کی تھی، ہمیں لگتا تھا کہ شاید 780A ساتھ نہیں لگائی ہوگی. کیونکہ 780 ایک ایسی افینس ہے جس یہ تب لگتی ہے جب سر عام لوکل جگہ پہ اس طرح لوگوں کو خوف و ہراس میں ڈال دیا جائے کہ وہ سمجھیں کہ اب ہم نے نہیں بچنا. تو یہ بیسیکلی دہشت گردی کی یہ دفعہ ہے، وہ اس میں لگی ہوئی ہے. لیکن جب تک میں نے FIR نہیں لی تھی، اور جو سوشل میڈیا پہ بھی بات چل رہی تھی وہ یہی تھی کہ 780 نہیں لگائی. لیکن وہاں جا کے جب میں نے SP سے بات کی تو انہوں نے پھر مجھے FIR ساری وہاں پہ مجھے اویل کی، اور ساتھ انہوں نے پوری ڈیٹیل مجھے بتائی. 295A جو کہ ہماری بائبل مقدس ہمارے چرچز کی بے حرمتی کی گئی ہے، اس کے متعلق 295A کی دفعہ اوپر لگی ہوئی ہے. اچھا اور جو انہوں نے ہمارے گھر کو مسمار کیا، ہمارے کرسچن بھائیوں کے گھروں کو، کرسچن فیملیز کو، ان کے گھروں کو جلایا، اس کے متعلق بھی FIR میں دفعہ لگی ہوئی ہیں. اور انویسٹیگیشن میں ایز این ایڈوکیٹ اب تک کی جو صورتحال ہے اس میں لوکل پولیس کا کوئی ہاتھ نہیں رہا. GITs بن چکی ہیں. اچھا GITs میں جو ہوتے ہیں ہمارے سینئرز افیشلز ہوتے، وہ مختلف پولیس کے اداروں سے ہیں، لیکن وہ سینئر افیشلز ہوتے ہیں. ان کو ممبر بنا کے تو ایک ٹیم کی شکل دے دی جاتی ہے، کمیٹی بنائی جاتی ہے حکومت کی طرف سے، اور وہ اس کو انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں. جس کی وجہ سے مطلب ہم پر امید ہیں ایز اے وکلا کہ انویسٹیگیشن تھوڑی بہتر ہوگی، کیونکہ لوکل پولیس اگر کرتی تو پھر ہم وریڈ تھے. صحیح. لیکن اب چونکہ حالات تھوڑے بہتر لگ رہے ہیں. زبردست. یعنی کہ یہ جو سارا اس وقت جو FIRs کٹی ہیں، اس پر پراپر اچھی طرح سے انویسٹیگیشن چل رہی ہے. جی. اور خاص کر وہ مسلمز جنہوں نے مسیحیوں کو نقصان پہنچایا ہے، گھروں کو نقصان پہنچایا ہے، اور چرچز کو نقصان پہنچایا ہے، اور بائبل اور اناجیل کو اور ہماری زبوروں کو انہوں نے جلایا ہے، ان کے خلاف یہ سارا جو انویسٹیگیشن چل رہی ہے. اور پھر جنہوں نے یہ گھنونے کام کیے ہیں، میں گھنونا اس لیے کہوں گا کیونکہ یہ لوگوں کو ستایا گیا ہے، لوگوں پر ایسا خوف طاری کیا گیا، اور جو کہ واقعی جیسے آپ نے کہا کہ جو دہشت گردی کی دفعہ ہے اس میں یہ آتا ہے. اور یہ ایک بہت ہی میں سمجھتا ہوں گھنونا کام ہے، اس لیے کہ آپ لوگوں کو دبا رہے ہیں، لوگوں کے احساسات کو مجروح کر رہے ہیں، لوگوں کو آپ ایسے جیسے زمین کے ساتھ لگا رہے ہیں اور ان کو دبا رہے ہیں. اور یہ نہایت ہی ایک میں کہوں گا کہ شرمناک کام ہے، جو کہ کبھی بھی کسی کے ساتھ ایسا سلوک نہیں ہونا چاہیے. جی. خدا ان کا شکر ہے ہم اپنی حکومت کے کہ حکومت ہر طرح سے
مسیحی لیڈرز کا, مسیحی قوم کا ساتھ دے رہے ہیں, اور اسی وجہ سے جو JITs بنی ہے, ایک ہی JIT بنی ہے کہ نہیں, اس میں JITs کی تعداد وہ زیادہ ہے. اچھا, ایک JIT کے پاس میکسیمم 2 یا 3 FIRs ہیں, اوکے, اس میں وہ انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں, اور اب تک 118 جو مسلم ملزمان تھے, جس میں وہ سوشل میڈیا پہ وہ جو وائرل ہو رہا تھا, جن کی فوٹوز جس کی فوٹو وہ جو اعلان کر رہا ہے, وہ اس کا نام ہے ماچھی, شاید اسے ہاں وہ داڑھی والا یاسین ماچھی, وہ بھی گرفتار ہو چکا ہے, اور 118 بندوں کو گرفتار کر کے اس کو اپنا مجسٹریٹ کے سامنے پیش بھی کیا, اور وہ ریمانڈ پر ہیں. اور آگے جیسے جیسے وہ ان کو موویز مل رہی ہیں, جیسے جیسے ان کو وہ سنیپ بھیج رہے ہیں, میرا بھی نمبر SP صاحب نے اپنے پاس سیو کیا تھا, اور انہوں نے کہا تھا کہ اگر کوئی آپ کے پاس کوئی نئی ویڈیو آئے جس میں ہم ملزمان کو ٹریس کر سکیں تو آپ نے میرے نمبر پہ ڈائریکٹ آپ نے بھیجنی ہے, میں آگے وہ جو ہماری بڑی ٹیم ہے اس کو میں دوں. ویری گڈ, ویری گڈ. اب میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی ضروری ہے کہ انصاف ملے, کیونکہ یاد رکھیں کہ ہاں ہم خدا کی محبت کو بیسکلی اس چینل پر بہت پریچ کرتے ہیں, اور مسیحی ہیں ہی خدا کی محبت والے لوگ, لیکن خدا جو محبت کا خدا ہے وہ انصاف کا خدا بھی ہے. ہاں خدا معاف کرتا ہے, ہاں خدا ہر طرح سے انسان کو بچانا چاہتا ہے, چھڑانا چاہتا ہے, گناہوں کو معاف کرتا ہے, اور ہمیں وہ ہر طرح سے رحم کرتا ہے, اور فضل سے اور شفقت سے پیش آتا ہے. لیکن جو گناہ ہے اور جو انصاف ہے وہ ضرور اپنے جسٹس کو سرو کرتا ہے. جسٹس ضرور سرو ہونا چاہیے, کیونکہ جب تک جسٹس سرو نہیں ہوگا, مسیح یسوع کا صلیب پر جانے کا مقصد ہی یہی تھا کہ وہ گناہ جو انسان سے سرزد ہوئے تھے اس کو وہ برداشت کرے, اس کو اپنے اوپر لے, اور خدا کا جو جسٹس ہے اس کو وہ سیٹسفائی کرے اپنی اس قربانی کے سبب سے. لیکن آج جب ہم ایک ملکی سطح پر, قومی سطح پر, یا ایک معاشرے میں جب لوگ گناہ کرتے ہیں تو ہر گناہ کا ایک نتیجہ ہے, اور ہر گناہ کی سزا ہے, کیونکہ جو آپ بیج بوئیں گے اس کی سزا آپ ضرور کاٹیں گے. اور یہ وہ سیڈ ٹائم اینڈ ہارویسٹ ٹائم ایک پرنسپل ہے جو خدا کی طرف سے سیٹ کیا گیا ہے کہ جو آپ بوئیں گے وہی آپ کاٹیں گے, اور اس کا رزلٹ, اس کا نتیجہ آپ کو بھگتنا پڑے گا. اور اس لیے خدا انصاف کا خدا ہے, اور خدا ضرور انصاف کرے گا. اور خدا ان کا شکر ہے حکومت پاکستان کے لیے کہ جو اس وقت پوری کوشش کر رہے ہیں مسیحی قوم کو. چیف آف دی آرمی سٹاف نے اور وزیر اعظم صاحب نے یقین دلایا ہے کہ اس کی انویسٹیگیشن ہوگی, اور جو جنہوں نے ظلم کیا ہے ان کو اس کی سزا ضرور ملے گی. سو پریز گاڈ. تھینک یو سو مچ بھائی عامر, آپ نے یہ جو ساری ڈیٹیل میں ہمارے ساتھ شیئر کیا ہے. اور اب ہم یہ بھی گفتگو کرنے کو جا رہے ہیں کہ اب ہم مسیحی ہونے کے ناطے سے جو ملک میں قوانین بنے ہیں, خاص کر 295A, B اور C کا, ہمیں کتنی احتیاط کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم ان قوانین کو نہ توڑیں اور نہ کسی کا دل دکھائیں. اور خاص کر بہت سے نوجوان سوشل میڈیا پر وہ بالکل سوچتے نہیں, سمجھتے نہیں, اور ایسی پوسٹ لگا دیتے ہیں جس سے دوسروں کے احساسات مجروح ہوتے ہیں. تو ان چیزوں پر ہم نے کنٹرول کرنا ہے, اور خاص کر جو ہماری نوجوان نسل ہے اور وہ لوگ بھی جو سمجھداری سے, عقل مندی سے کام نہیں لیتے, ان کو ان چیزوں کا ان کو اس تعلق سے احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. تو عزیزو, اس وقت ہم لیں گے بریک, اور بریک سے جب ہم واپس آئیں گے اس پوائنٹ پر بھی ہم بات چیت کریں گے جو کہ نہایت ہی ضروری ہے ہر ایک کے لیے, کہ ہم نے دوسروں کا دل نہیں دکھانا, دوسروں کے احساسات کو مجروح نہیں کرنا. ہاں خدا جو محبت کا خدا ہے, جب
ہمارے اندر وہ اپنی محبت ڈالتا ہے تو وہ محبت کبھی دوسروں کو دکھ نہیں دیتی. محبت ہمیشہ دوسروں کی بہتری چاہتی ہے, بھلائی کرتی ہے اور دوسروں کو دکھ نہیں دیتی. اس لیے اس بات پر ہم غور کریں گے کہ کیسے ہم نے اس ملک میں رہ کر بہت سی چیزوں کا خیال رکھنا ہے تاکہ دوسروں کو ہم سے دکھ نہ ملے. لیتے ہیں بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک. عزیزو, آپ دیکھ رہے ہیں گاڈ از لو, اور آج ہم جڑاوالا کے ثانیہ کو ڈسکس کر رہے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ ہم ایک اویئرنس بھی سب کو دینا چاہتے ہیں کہ ہمیں بہت احتیاط کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم خاص کر ہمارے سوشل میڈیا پر ہمیں بہت احتیاط کرنا ہے کہ ہم کس طرح کے گروپس میں شامل ہیں, کیسی پوسٹ لگاتے ہیں جس سے دوسروں کو دکھ نہ ملے. اور اس تعلق سے ہم بات کریں گے بھائی کاشف سے. اور بھائی کاشف, آپ اس پر ہمارے لوگوں کو اویئر کریں کہ کتنا ضروری ہے کہ ہم نے سوشل میڈیا کا جو استعمال ہے وہ کیسا ہونا چاہیے, خاص کر ہماری مذہبی پوسٹ کے تعلق سے. جی بردر جی. جی بہت بہت شکریہ پاشا صاحب, آپ کے چینل کا اور خاص کر برکت ٹی وی میں اس طرح کے ایشو کے اوپر ڈسکشن جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے موجودہ صورتحال میں. آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے وکلاء کو یہاں پہ بلایا اور ہمیں موقع دیا کہ آپ کے فورم کے ذریعے لوگوں کو انفارمیشن دی جا سکے. اور میرے خیال میں ثانیہ جڑاوالا جو ہے وہ پاکستان کی ہسٹری کا سب سے بڑا واقعہ ہے. بالکل صحیح. جس کے اندر 26 سے زیادہ, آلموسٹ 26 کو کلیم کیا جاتا ہے, لیکن ہاؤس چرچز بھی تھے. جی. تو 26 چرچز کو جلایا گیا اور اس کے ساتھ ملکہ آبادیوں کو جلایا گیا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ نے دیکھا ہوگا کہ سوشل میڈیا میں ان کی لائیو پکچرز شیئر کی گئیں, اور ان لائیو پکچرز کی وجہ سے جہاں پہ پازیٹیو اثر پڑا, نیگیٹو اثر بھی پڑا. جی. لوگوں میں خوف و ہراس پیدا ہوا اور لوگوں کے اندر ایک عدم تحفظ بھی کا شکار ہوئے سارے, اور نیگیٹو پازیٹیو سچویشن ساری جگہ پہ آئی. جی. لیکن اس کی کنٹینیوٹی کے اندر آگے 3 سے 4 FIRs بھی ہوئیں جن کے اندر مختلف لوگوں نے مختلف چیزیں شیئر کی, جس میں سائی وال کا واقعہ, سرگودا کے اندر جو ایشوز آئے ہیں وہ صرف یہ پوسٹ شیئر کرنے کی وجہ سے FIRs ہوئیں. جی جی جی. جس میں 295 B اور C کا استعمال کیا گیا. انفارچونیٹلی ان قوانین کی موجودگی کے اندر رہتے ہوئے ہمارے بطور مسیحی ہمیں بہت احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. صحیح. خاص کر مذہبی پوسٹ جو ہیں ہماری, جی جی, ان کو شیئر کرتے ہوئے, جیسے اس واقعے سے پہلے قربانی کے وقت ایک FIR درج ہوئی آیت کو شیئر کرنے سے سرگودا میں. تو اس میں ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ آپ کس پوائنٹ پہ کیا چیز شیئر کر رہے ہیں. اب یہ واحد ایسی FIR ہے جس میں کلام مقدس کی آیت کا ذکر ہے, اس آیت کے اوپر FIR ہوئی ہوئی ہے. یہ بھی ہسٹری کا حصہ ہے کہ کسی کے کانسٹیٹیوشن ہمیں پروٹیکٹ ضرور کرتا ہے کہ ریلیجس بلیفس جو ہے اس کی آزادی ہے, ساری چیزیں موجود ہیں, لیکن اس کی نگیشن بھی ہوئی ہے سر عام. لیکن اب یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے جس بندے نے وہ شیئر کی اس نے کس موقع پہ شیئر کی. ٹھیک ہے, اور ہمارے خاص کر جو لوگ ہیں اور اس کی انٹرپریٹیشن اس نے کیا کی اس کی. جی. اب ہم جتنے بھی لکھتے ہیں فرینڈز اپنے لگاتے ہیں, اب لوگوں کو اس کی بات کی اویئرنیس ہی نہیں ہے کہ جب ہم سوشل میڈیا میں فیس بک کے اندر اپنے فرینڈز بناتے ہیں تو فرینڈز آگے سے کس کے ساتھ فرینڈز ہیں اور پوسٹ کیسے شیئر ہوں گی. ہم نے دیکھا ہوگا کہ ہم نے بہت سارے مسلم دوستوں کو اپنے اندر ایڈ کیا ہوتا ہے, ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ وہ دوست کی کس طرح کی فنیٹک سوچ ہے اور وہ اس کو کیسے انٹرپریٹیشن کرے گا. اگر آپ نے دیکھنے کی ضرورت ہے تو آپ کو یہ گجرات کی سائٹ پہ ایک FIR آلریڈی جس میں سزا بھی ہوئی, تو وہاں پہ آلریڈی اسی بیس پہ کہ ساتھ والے دوست نے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کر رہے تھے اپنا میڈیا کے اندر, تو اس نے اس بات پہ ناراض ہو کے FIR درج کروا دی, بعد میں سزا بھی ہوئی. اس لیے ہمیں دوستیاں کرتے وقت اور ان کے ریلیجس بلیف کو ہرٹ کے بارے میں سوچتے ہوئے اور پوسٹ شیئر کرتے ہوئے بڑا سوچنا سمجھنا پڑتا ہے. اب تو لوگوں کے لیے سوشل میڈیا پہ کلیئر بات ہو گئی ہوئی ہے کہ جیسے جیسے ہم کوئی بھی پوسٹ شیئر کریں گے, آگے سے اس نے اس کو کیسے لیا, اس کے لیے یہ کہنا کافی ہے کہ میرے ریلیجس بلیف ہرٹ ہوئے ہیں, صحیح, وہ FIR لاج ہو جائے گی. صحیح. اس لیے سوشل میڈیا کا استعمال بڑا احتیاط کے ساتھ کرنا ہے. بچوں کو بتائیں, بچوں کو سمجھائیں, آپ نے
ان کو اتنی مہنگے مہنگے فونز لے دیے ہیں جی ٹھیک ہے, وہ جہاں پہ بھی آپ اس کو اس کی تصویریں کھینچنے کے بعد شیئر کر دیتے ہیں. تو الٹیمیٹلی زیادہ تر ہمارے بچے جو ہیں وہ اسکولس کے اندر مسلمس کے ساتھ ہی پڑھتے ہیں, صحیح اور وہی بچے ان کے شیئر کرتے ہیں پوسٹ کو, تو الٹیمیٹلی تو اس کا برا حال ہی ہوتا ہے. صحیح. اور خاص کر جیسے اب یہ ہمارے ریلیجس چینلز ہیں, ہم ان کی بھی پوسٹ شیئر کرتے ہیں. اب تو بہت احتیاط کرنے کی ضرورت ہے, کیا وہ آگے سے انٹرپریٹیشن کیا لیتا ہے, بالکل صحیح. اور اس میں اگر فتنہ اور شرارت موجود ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ آپ کے اوپر کوئی نہ کوئی اٹیک کرے گا. صحیح. اس لیے احتیاط کرنے کی بہت ضرورت ہے. بہت اچھی باتیں بھائی کاشف نے کہی ہیں, اور میں اس کو میں کہتا چلوں کہ سب سے جو پہلی چیز ہے اور جس میں ہمیں عقل مندی کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ کہ ہم یہاں پر کسی کو نیچا دکھانے کے لیے نہیں ہیں, ہم کسی کے بلیفز کو جھٹلانے کے لیے یہاں نہیں ہیں, یا کسی طرح سے بھی کسی کا جو بلیف سسٹم ہے, ان کے عقیدے ہیں, ان کو ہمیں چھیڑنے کی ضرورت ہے ہی نہیں. کیونکہ ہم صرف یسوع مسیح کی محبت کو یہاں پیش کرنے کے لیے ہیں. یسوع کو دوسروں کے ساتھ ہم نے شیئر کرنا ہے, دوسروں کے عقائد کو ہم نے چھیڑنا نہیں ہے, یہ ہمارا کام ہے بھی نہیں, کیونکہ ہمیں صرف مسیح اور اس کی صلیب کو شیئر کرنے کے لیے خداوند نے اس ملک میں رکھا ہے. ہمیں دوسروں کے, پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم کوئی ایکسپرٹ نہیں ہیں دوسروں کے بلیف سسٹم پر, اس لیے ان کو چھیڑنا یا اس کے تعلق سے منہ سے کوئی بات نکالنا وہ بالکل درست نہیں ہے. عزیزو, آپ یسوع کے تعلق سے, خدا کے کلام میں سے جو خدا کی محبت اور اس کی جو پازیٹیوٹی ہے اس کو شیئر کریں. ہمیں دنیا میں کسی طرح سے بھی اب یہ سلسلہ چل رہا ہے کہ اس دنیا میں ہمیں امن پھیلانا ہے, محبت پھیلانی ہے, فتنہ نہیں, انتشار نہیں. اور جب لوگوں کے ذہن ٹھیک نہیں ہوتے اور وہ عقل مندی سے اپنی جو بھی خیالات کا وہ اظہار جب نہیں کرتے تو اس سے فتنہ پیدا ہوتا ہے, انتشار پیدا ہوتا ہے, لوگ دکھ اٹھاتے ہیں, لوگ ستائے جاتے ہیں, جیسے کہ یہ جڑامالہ کا واقعہ پیش آیا. اس لیے احتیاط کریں آپ کون سی پوسٹ دیکھ رہے ہیں اور کون سی پوسٹ لگا رہے ہیں اور کون سی پوسٹ کو آپ شیئر کر رہے ہیں سوشل میڈیا پر. تو ان چیزوں کو بڑے احتیاط کے ساتھ سوشل میڈیا کو استعمال کریں تاکہ اس سے نقصان نہ ہو اور لوگوں کی زندگیاں محفوظ رہیں. تو بھائی کاشف, ہم ہارمونی پر چاہتے ہیں, کیونکہ جیسے میں نے کہا کہ ہمارا کام یہاں خدا کی محبت اور اس کے امن اور اس کی سلامتی کو پھیلانا ہے. تو آپ جو انٹرفیتھ ہارمونی ہے اور جو انٹالرنس اس وقت ہمارے اس معاشرے میں ہے, اس بار بھی ضرور بات کریں. بڑا ہی اہم ٹاپک ہے یہ. نو ڈاؤٹ کہ میں انٹرفیتھ ہارمونی پہ اتنا پہلے بلیو نہیں کرتا تھا, لیکن موجودہ صورتحال کے اندر میں نے دیکھا کہ انٹرفیتھ ہارمونی نے کام کیا ہے. اور آج جڑامالہ کے واقعے کے اندر رہتے ہوئے انٹرفیتھ ہارمونی کی وجہ سے ہی ہمارے مسلمان بھائی بھی آگے آئے, روشن خیال دوست سامنے آئے, اور انہوں نے آ کے اپنے فائنینسز بھی پیش کیے, اور آج وہ سپورٹ کر رہے ہیں. اس کے جو ایف آئی آرز ہوئی ہیں اس کے اندر بھی سپورٹ کر رہے ہیں کہ ان لوگوں کو سزائیں ملنی چاہیے. یہ پاکستانی مسیحی بھی ویسے ہی برابر کے شہری ہیں. لیکن انٹالرنس کا یہ حال ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ریسنٹلی ہماری ایک مذہبی جماعت نے بھی اس کے واقعے کے بعد اس کے اوپر جلوس نکالے اور اس کے اپوزٹ مسیحیوں کے خلاف جلوس نکالے. تو اس میں انٹالرنس تو کسی نہ کسی حد تک پاکستان میں بہت بڑھ گئی ہے. بالکل بالکل. اور یہ حقیقت بات یہ ہے کہ اقلیتیں پاکستان کے اندر اب اپنے آپ کو محفوظ نہیں سمجھتی. اور ہر وقت میں خود اپنے ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ میں بالکل اٹیچڈ ہوں ایک مسلم ایریا کے ساتھ. تو ہر وقت سوچتا ہوں کہ اگر اچانک اگر کوئی مذہبی جماعت آواز دے دے اور کسی وجہ سے بھی کوئی چھوٹا موٹا واقعہ ہو جائے تو کیا میرا گھر پروٹیکٹ ہے, میرے بوڑھے والدین پروٹیکٹ ہیں, یا میری جو پراپرٹی ہے جو بڑی مشکل میں نے تھوڑی بہت بنائی ہے کیا وہ کسی طور پہ پروٹیکشن اس میں ہوگی, یا میری جان جو ہے وہ بچے گی نہیں بچے گی.
تو یہ صورتحال تو پاکستان کے اندر اب اس ٹائم محسوس ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے پاکستان کا انٹرنیشنلی چہرہ جو ہے بڑا افیکٹڈ ہوا ہے، جی بالکل صحیح، اور ہمارے دشمن ممالک جو ہیں اس سے بہت زیادہ فائدہ اٹھانے کی بھی کوشش کر رہے ہیں۔ صحیح، ہمیں آپس میں متحد رہنے کی بڑی ضرورت ہے، آپس میں اپنے ملک کے لیے خاص کر ورک کرنے کی ضرورت ہے، اس کا اچھا فیس پیش کرنے کی ضرورت ہے، لیکن ساتھ ساتھ جو روشن خیال دوست ہیں جو انٹرفیت پہ یقین رکھتے ہیں، جو آپس میں جیسے مولانا اشرفی صاحب نے بڑا اچھا بیان دیا اور آگے بڑھ کے آگے آئے، بالکل، اور اس کے علاوہ میں نام نہیں آتا اہل حدیث کے مولانا سے، وہ بھی وہاں پہ موجود ہوئے، سلویشن آرمی کے چرچ میں گئے اور وہاں پہ انہوں نے اپنی ایکسٹینڈ کی اپنی فیلنگز کو، تو بڑا اچھا لگا اور ایک اونرشپ نظر آئی۔ صحیح، تو انٹرفیت جو ہے وہ ایک اچھی چیز ہے، اس کے اوپر ورک کرنا چاہیے، دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہیے کہ ہم لوگ پاکستان کے شہری ہیں، پاکستان میں رہ رہے ہیں، اور ہمیں اسی فضا میں رہتے ہوئے ایک دوسرے کے اندر زندگیاں گزارنی ہیں، یہیں پہ جینا ہے، یہیں پہ مرنا ہے، اسی ملک کے لیے کام کرنا ہے۔ صحیح، لیکن جو انتشاری لوگ ہیں جن میں انٹالرنس عام لوگوں میں جو پھیل رہی ہے، اس کو نگیٹ کرنے کی ضرورت ہے، بالکل بالکل اور وہ واحد انٹرفیت ہی ہے کہ ہم جب تک آپس میں، خاص کر ہمارے چرچ لیڈرز ہیں، ہمارے جو چرچ فورمز ہیں، چینلز ہیں، وہ اس انٹرفیت کو اب تھوڑا سا ضرورت ہے اس کو بڑھایا جائے، صحیح، اور ہم ایز اے لیگل پروفیشن میں بھی رہتے ہوئے کوشش کریں بار کونسلز کے تھرو، جیسے ہمیں ریسنٹلی بڑا اچھا میٹر ہوا، لاہور بار نے ہمارے ساتھ مل کر اس واقعے کی مذمتی قرارداد پیش کی، اور بڑا پاکستان میں پہلی دفعہ بار ایسوسی ایشن، لاہور بار ایسوسی ایشن جو ایشیا کی سب سے بڑی بار ایسوسی ایشن ہے، انہوں نے مل کے ہمارے مسیحی وکلا کے ساتھ ایک مذمتی قرارداد دی، جو کہ نشاندہی کرتی ہے کہ ہمارے درمیان روشن خیال لوگ موجود ہیں، مسلم لوگ جو ہیں جو ہمارے سپورٹ کر رہے ہیں اور اس واقعے کی مذمت کرتے ہیں۔ تو ہمیں ان لوگوں کو آگے لانے کی، ہمارے پاکستان کا ایک مثبت چہرہ لانے کے لیے انٹرفیت ہارمنی ایک اچھا قدم ہے اور اس کو بڑھانا بھی چاہیے۔ صحیح صحیح، تھینک یو سو مچ۔ اور یہ بہت ہی ضروری ہے کہ کرسچن لیڈرز اور مسلم لیڈرز بیٹھیں اور اس ڈائلاگ کو آگے بڑھائیں کہ کیسے ہم مل کر اس ملک میں امن اور سلامتی کو پھیلا سکتے ہیں، اور مختلف جو قومیں یہاں بستی ہیں کیسے مل کر محبت کے ساتھ یہاں زندگی بسر کر سکتے ہیں۔ سو تھینک یو سو مچ۔ اور اس چیز کی نہایت اشد اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے اندر پہلے وہ محبت رکھیں جس میں سلامتی پائی جاتی ہے، وہ محبت ہمارے دلوں میں ہونی چاہیے جس میں حقیقی امن اور سلامتی ہے، اور وہ محبت ہمارے خداوند یسوع مسیح نے اپنی زندگی سے شیئر کی ہے، اپنے کلام سے، اپنی اناجیل سے ہمارے ساتھ شیئر کی ہیں، اور اسی طرح سے ہمارے جو مسلم بھائی ہیں وہ اناجیل پر ان کا ایمان ہے۔ تو اس لیے میں سب کو یہ آج میسج دوں گا کہ آئے ہم اناجیل میں سے مسیح یسوع کی محبت کے بارے میں سیکھیں کہ کیسے ہم نے اس محبت کو اپنے اندر لیتے ہوئے، جیسے ہم پہلا کرنتھیوس کے 13ویں باب میں پڑھتے ہیں کہ محبت کسی کی برائی نہیں چاہتی، محبت کسی کو دکھ اور تکلیف نہیں دینا چاہتی، محبت ہمیشہ دوسروں کی بہتری چاہتی ہے۔ تو آئے ہم اس محبت سے بھر جائیں، کیونکہ جب یہ محبت ہوگی تو پھر امن اور سلامتی ہم آسانی کے ساتھ اس ملک میں پھیلا سکیں گے۔ خدا ان کا شکر ہے ان بھائیوں کے لیے جو آج ہمارے ساتھ یہ شیئر کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ میں ان مسلم بھائیوں کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے خاص کر جو ثانیہ جڑا والا ہے وہاں پر کچھ مسلمز تھے جو چرچز کو تباہ کر رہے تھے، جلا رہے تھے، گھروں کو جلا رہے تھے، لیکن کچھ ایسے بھی مسلمز تھے جو مسیحیوں کو پروٹیکشن دے رہے تھے۔ اور ایک ایسا واقعہ ہوا کہ ایک ایریا میں جب جڑا والا میں وہ چرچ کو جلانے کے لیے آئے تو وہاں آگے مسلم بھائی کھڑے ہو گئے باقاعدہ ہتھیار لے کر کہ اگر آپ اس چرچ کو نقصان نہیں پہنچا سکتے کیونکہ یہ چرچ ہم نے خود یہاں بنوایا ہے، اور مسلمز نے اس چرچ کی پروٹیکشن کی۔ ہم خدا ان کی شکر گزاری کرتے ہیں اور ان مسلم بھائیوں کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں جو اپنے اندر یہ محبت رکھتے ہیں، یہ امن اور سلامتی رکھتے ہیں اور دوسروں کے ساتھ برا سلوک برداشت نہیں کر سکتے۔ تھینک یو سو ویری مچ۔ ہم ان تمام روشن خیال اور ایسے مسلم بھائیوں اور بہنوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں
جن کے اندر انسانیت ہے اور دوسرے شخص کو, دوسرے انسان کو وہ اپنی مانند پیار کرتے ہیں, وہ محبت جو خداوند یسوع مسیح ہمیں اپنے کلام میں سکھاتا ہے. سو تھینک یو سو ویری مچ. عزیزو, اس وقت ہم لیں گے ایک اور بریک, اور بریک سے جب ہم واپس آئیں گے تو اور بھی بہت ہی ضروری سبجیکٹس پر بات کریں گے. دیکھتے رہیں گاڈ از لو. ویلکم بیک. عزیزو, آپ دیکھ رہے ہیں گاڈ از لو, اور بریک پر جانے سے پہلے ہم بہت ہی ایک زبردست ٹاپک پر بات کر رہے تھے کہ ہمیں جو خاص کر مسیحی نوجوان ہیں ان کو سوشل میڈیا کا استعمال کیسے کرنا چاہیے, خاص کر مذہبی پوسٹ کے تعلق سے. تو بھائی کاشف نے بڑے اچھی طرح سے اس کو بیان کیا, اور اس لیے عزیزو آئیں ہم احتیاط کریں خاص کر سوشل میڈیا پر. تو اس وقت میں بھائی ہدایت گل صاحب سے, یہ بھی ایڈوکیٹ ہیں ہائی کورٹ کے. گل صاحب, میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اقلیتوں کا جو تحفظ ہے ملک پاکستان میں, اس کے تعلق سے بات کریں. کچھ بھائی کاشف نے بھی اس تعلق سے بات کی, لیکن آپ ذرا اس پر روشنی ڈالیں کہ کیسے آئندہ اقلیتوں کے جو تحفظ کے لیے لائے عمل ہے وہ کیا ہونا چاہیے. ویسے سب سے پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمیں موقع دیا کہ ہم آپ کے ٹی وی چینل پہ آ کے اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ شیئر کر سکیں کہ ہمارے ملک پاکستان کے اندر ہماری اقلیتوں کے لیے کیا تحفظات ہیں, کیا قوانین ہیں, اور ریاست جو ہے وہ ہم اقلیتوں کے لیے کیا کرتی ہے. وہ تو نو ڈاؤٹ اس میں یہ ہے کہ ریاست میں قوانین تو ہیں, حقوق بھی ہیں اقلیتوں کے لیے, بٹ جو اس طرح کے انسیڈنٹ ہو جاتے ہیں اس میں پھر لوگ جو ہیں وہ اپنی خود جو مطلب کوشش کرتے ہیں, یا وہ خود اس بات میں میدان میں آ جاتے ہیں کہ ہم بدلہ خود لیں یا ہم خود انصاف لیں, خود انصاف کریں. تو ایسے کاموں میں ریاست کو چاہیے کہ فوراً وہ اس بات کا ایکشن لے کہ ایک انسیڈنٹ ہو گیا ہے, فوراً ادھر ایکشن لے, جو بھی اس کے مطلب فورسز ہے فوراً اس پہ عمل درآمد کرتے ہوئے وہاں بھیجے اور اس واقعہ کو فوراً کنٹرول کرے, ان لوگوں کو کنٹرول کرے. تو جو صورتحال موجودہ ہے اس میں ہمیں یہی نظر آ رہا ہے کہ جو اقلیتی پاکستان کے اندر رہ رہے ہیں ان کو پراپر جو ہے نا وہ تحفظ نظر نہیں آ رہا کہ ان کے ساتھ جو مطلب جو ہونا چاہیے, ان کو حقوق ملنے چاہیے, جو ان کے لیے جو کام ہونا چاہیے وہ نظر نہیں آ رہا. میں جی بیسکلی جو ایک خاص میں سمجھتا ہوں مین ایشو ہے وہ یہ ہے کہ ہماری جو پولیس ہے یا اور جو ہماری جو سیکیورٹی فورسز ہیں خاص کر اپنے ملک کے اندر ہی جن کو تحفظ فراہم کرنا چاہیے, پروٹیکشن دینی چاہیے, وہ جس طور سے انہیں حالات پر قابو پانا چاہیے وہ کر نہیں سکتے. اور اسی لیے ہماری حکومت سے یہی اپیل ہوگی اور تمام سیکیورٹی فورسز سے, جس میں پولیس بھی شامل ہے, کیونکہ پولیس کا کام ہے کہ عام شہری کو تحفظ وہ دے. لیکن بہت سی ایسے فیلیئرز ہیں جن کی وجہ سے یہ ممکن نہیں اس وقت, اور نظر بھی آ رہا ہے. اور ہم نے دیکھا کہ ایک کچھ پوسٹ پہ جب یہ جڑاوالا میں وہ سارا موب اکٹھا ہوا تو پولیس روکنے کی انہیں کوشش کر رہی ہے اور انہیں یقین دلا رہی ہے کہ یہاں وہ لوگ نہیں ہیں جنہوں نے کوئی ایسا کام کیا ہے یا یہ ہے یا وہ, ان کو روکنے کی کوشش کر, لیکن پھر بھی وہ رک نہیں رہے. اب یہ ایسے معاملے میں جب ایک موب اکٹھا ہو تو وہاں پر میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی جو پروفیشنلزم ہے اور بڑی حکمت کے ساتھ
मॉब को कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन हमें इस बात की ज़रूरत है कि पुलिस को या वहाँ रेंजर्स को और प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाए जिससे वो इस तरह मॉब के जो एक्शंस हैं उनको रोक सकें। अब ये बातें तो हम तो नहीं ना बता सकते कि कैसे हो सकती हैं, लेकिन जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो सब जानते हैं और उन चीज़ों पर अमल करने की ज़रूरत है कि हम कैसे अपने लोगों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना। और कोई बात आप शेयर करना चाहें इसी ताल्लुक़ से? जी, मैं यही कहना चाहता हूँ जी कि जो हमारे मुल्क पाकिस्तान के अंदर जो भी हम लोग रह रहे हैं, मुस्लिम भाई हैं, क्रिश्चियन हैं, जो भी अक़लीती लोग रह रहे हैं, सब के लिए मैं तो यही समझता हूँ कि ग्रास रूट लेवल पे उनकी एक ऐसी तरबियत की जाए, स्कूल्स के अंदर, मदरसों के अंदर नई नस्ल को ऐसी तरबियत की जाए कि हम सब एक दूसरे के भाई हैं। सही। हमने सबने मिलकर रहना है इस मुल्क के लिए। सही। इस मुल्क के लिए जीना मरना है हमने। सही। अगर कोई ऐसा इंसिडेंट हो जाता है तो हमने उसमें ये नहीं करना कि दूसरे को नुकसान पहुंचाना है। सही। पहले उस इंसिडेंट को पूरा देखें, सोचें और उसमें इन्वेस्टिगेशन हो। जो भी बात सामने, उसके बाद कानून है ना पाकिस्तान के अंदर, सही। रियासत है ना, वो इंसाफ देगी फिर वो। बिल्कुल ये बात। और हम इस बात को भी बड़े वाज़ह तौर से कहना चाहते हैं कि जो कोई भी कुरान मजीद की जो तौहीन करता है या बेहुरमती करता है और जो जिसने किया है उसको ज़रूर कानून के मुताबिक सज़ा मिलनी चाहिए जी। और सारी मसीही कौम इस बात पर मुत्तफिक है, क्योंकि हम किसी को यहाँ हर्ट करने के लिए नहीं है और ना ही किसी को हर्ट करना चाहते हैं। और ये यीशु हमें ये बातें नहीं सिखाता, यीशु का कलाम हमें ऐसी तरबियत नहीं देता और इसलिए जो इस तरह के गलत प्लान करते हैं या काम करते हैं उनको ज़रूर सज़ा मिलनी चाहिए। क्योंकि अभी रिसेंटली जब हम जड़ावाला गए तो वहाँ पर हम जब लोगों से बातचीत कर रहे थे और वो लोग सारा वाक़या बता रहे थे और जो सारा जुल्म हो रहा था, तो किसी ने ये भी बीच में क्वेश्चन किया कि जो कुरान मजीद की बेहुरमती हुई है उसके ताल्लुक़ से आप क्यों नहीं बात करते। तो हम आज और बल्कि उस वक़्त भी मैंने जब बहुत से चैनल्स वहाँ इकट्ठे हुए थे तो मैंने कहा कि हम तमाम इल्हामी किताबों की इज़्ज़त करते हैं, एहतराम करते हैं और किसी तरह से भी कोई किसी भी इल्हामी किताब की गुस्ताखी नहीं होनी चाहिए, बेहुरमती नहीं होनी चाहिए। और आज भी इस प्रोग्राम के ज़रिया से हम इस बात को बड़ा लाउडली हम डिक्लेयर कर रहे हैं कि किसी तरह से भी किसी इल्हामी किताब की बेहुरमती नहीं होनी चाहिए। अब इसी से हम आगे बढ़ेंगे तौहीन रसालत के ताल्लुक़ से, तौहीन मज़हब के ताल्लुक़ से या इसी तरह से इल्हामी किताबों की जो तौहीन लोग करते हैं उसके ताल्लुक़ से हम बात करेंगे। और मैं तो ख़ास करूँगा भाई लियाकत जॉन से कि इस पर वो ज़रूर रोशनी डालें। सबसे पहले मैं चैनल की जो ये खिदमत है कि आप लोगों को अवेयर कर रहे हैं, इसके लिए आपका शुक्रगुज़ार हूँ। और ये इस टाइम में, इस एक्शन और रिएक्शन के टाइम में, जब एक कम्युनिटी एक्शन करती दूसरी रिएक्शन करती है, उसके रिएक्शन में फिर रिएक्शन होता है जी। इसमें कूल डाउन करना आपके चैनल का बहुत अच्छा एक खिदमत है ये पाकिस्तान के साथ वफ़ादारी की अलामत है कि हम वफ़ादार हैं। अब मैं जो बात करना चाह रहा हूँ कि जब ये कानून बना, इस पे बहुत सारे केसेस रजिस्टर्ड हुए, फिर एक टाइम आया आज से कोई 6 साल पहले कि हम इस पे सोचना शुरू हो गए कि इस कानून ये अब ख़त्म तो नहीं हो सकता, इसका मिसयूज़ जो है ना उसको बेहतर किया जाए। बिल्कुल सही, पहली बात। दूसरी, जब हमारे गवर्नर साहब की जब उनको तो उसके फ़ैसला में सुप्रीम कोर्ट ने एक बात की कि तो इन्हें रसालत पे गुफ्तगू करना तो इन्हें तौहीन नहीं है, ये तो इन्हें रसालत नहीं, इट्स नॉट अ ब्लास्फेमी। सही। अगर हम यहाँ पे गुफ्तगू कर रहे हैं तो हम इसको बेहतर करने के लिए कर रहे हैं, हमारा काम इस पर नहीं।
اب ہمارا ٹاپک آج چونکہ جڑا والا کا ہے. جڑا والا میں پاکستان کی جو ہسٹری ہے اس میں پہلی دفعہ اگر کوئی آیا تو یہ بتایا جائے گا کہ یہ 26 یا 23 چرچز جلائے گئے ایک چھوٹے سے ایریے میں, آلموسٹ کوئی 50 کلومیٹر کے ریڈیس کے اندر. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر خدا نخواستہ پاکستان لیول پہ یہ کام ہوتا ہے تو پورا پاکستان اس میں لپیٹ میں آ جاتا ہے, اور اس کا پوری دنیا میں ساری دنیا کے لوگ بھی مل جاتے, چاہے وہ مسلم امہ کے ہوتے, کرسچن کے ہوتے, سکھوں کے ہوتے, کسی بھی کمیونٹی سے ہوتے, وہ اس کا جو تھا نا وہ مداوع نہیں کر سکتے. صحیح. ہم نے یہاں پہ جو ڈسکس کرنی ہے وہ یہ کہ اس کو روکا یا کنٹرول کیسے کیا جائے. ہم پاکستان میں بیٹھے ہیں, پاکستان کے وفادار شہری ہیں. صحیح. اور آپ خادم ہیں, ہم وکیل ہیں. آپ محبت سے خدا کے کلام سے بات کریں گے. ہم چونکہ قانون دان, ہم قانون سے بات کریں گے, اور مسیح ہونے کے ناطے بائبل سے بھی. زبردست. ہمیں جو سب سے پہلی بات ہے جو پورے پاکستان کو جس چیز نے لپیٹا ہوا ہے وہ ہمارا اکنامیکل سٹیٹس ہے. جس ملک کی اکانومی لوگوں کے دماغ پہ چھا جائے, ان کی پرفارمنس پہ چھا جائے, ان کے بزنس پہ چھا جائے, وہاں پہ مذہب جو ہے نا وہ اس کی سیٹسفیکشن کرتا ہے. ملیشیا میں چلے جائیں, وہ مسلم کنٹری ہے, ایک ہی گھر میں کرسچن بھی لاتے ہیں, ہندو بھی اور چائنیز بھی, ایک گھر میں. ان کے گھر کے اندر ٹیمپلز بنی ہوئی ہیں, وہ انجوائے کر رہے ہیں کیونکہ ان کی اکانومی ان کو سیٹسفائی کر رہی ہے, وہ مذہب کو پرسنل لیتے ہیں. پاکستان میں ہماری اکانومی خراب ہونے کی وجہ سے جو مذہب سے ہم سیٹسفیکشن لیتے ہیں, اور مذہب ہر بندے کا, ہر فرقے کا اپنا اپنا. ود ان کرسچنز بھی ہمارے اندر مختلف فرقے ہیں جو اپنی اپنی انٹرپریٹیشن سے سیٹسفائی کر رہے ہیں, ود ان مسلمز بھی اور دوسرے فرقوں میں بھی. اب اس بات کے ساتھ ہمارا جو پولیٹیکل سٹیٹس ہے, دیکھیں جب یونین لیول پہ اور سٹی لیول پہ پولیٹیکل سٹیٹس نہ ہو, نظام بلدیات نہ ہو, تو آپ گورنمنٹ اپنی کوئی بھی پلان جو ہے آواز اور اس کی جو اپلیکیشن ہے وہ یونین کونسل کے لیول تک نہیں پہنچا سکتے. اگر یہاں پہ سیٹ اپ چیئرمینس کا, کونسلرز کا ہوتا تو وہ لوگوں کو خود ہی اپنی اپنی وارڈ میں روک لیتے. صحیح. چونکہ ایسا نہیں تھا تو اس وجہ سے یہ نیٹ ورک مساجد اور چرچز کے پاس آ جاتا ہے. لوگوں کو گورنمنٹ اپنی بات بتانے کے لیے یا تو مسجدوں کے ذریعے بات کرتی ہے, کیونکہ اس کے پیرلر سیٹ اپ نہیں ہے نا, کوئی پولیٹیکل نہیں ہے جو لوگوں کو بتایا جی آپ نے یہ کرنا ہے, آپ نے یہ کرنا ہے. اب سٹی گورنمنٹ اگر کوئی اعلان کرتی ہے یا کوئی سلوگن لکھتی تو لوگ اس کو مانتے ہیں. سٹی گورنمنٹ لکھتی صفائی کریں, صاف رکھے تو لوگ مانتے ہیں. اسی طرح جب وہ نہیں ہے تو جب مسجد سے یا کسی بھی مذہبی جگہ سے کوئی بھی اعلان ہوگا لوگ اس کو فالو کریں گے, رسپونڈ کریں گے. اس واقعہ میں جو سب سے اہم واقعہ ہوا ہے, جو یہ پھیلا, جو آؤٹ آف کنٹرول ہوا ہے, وہ ایک مذہبی جو عبادت گاہ وہاں سے اعلان ہوا. اس کے فالوور جو تھے جن کو نہیں بھی پتا تھا وہ وہاں اکٹھے ہوئے کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا. صحیح. اور وہ گائیڈڈ نہیں تھے. جو گائیڈڈ لوگ ہوتے ہیں وہ ایک ڈائریکشن میں جاتے ہیں, ان کے پاس ڈائریکشن نہیں تھی, جو چیز آئی انہوں نے توڑ دی. صحیح. اس چیز کو روکنے کے لیے جو پہلا سجیشن یہ ہے کہ انتظامیہ جب بھی ایسی کوئی بات ٹریگر ہو تو اس کے ڈی پی او یا سی پی او جو بھی وہاں پہ ہو وہ فوری آرمی کو بلائے. صحیح. یہاں پہ پولیس ہمیں ہر جگہ پہ نظر آ رہی ہے, وہ روکنا بھی چاہتی ہے اور بے بس بھی ہے. بے بس ہے, بالکل صحیح. اتنا زیادہ موب تھا, پولیس کو فائر اینڈ شوٹ کا بھی آرڈر نہیں تھا یا کوئی ایسی ایڈمنسٹریٹو, اور وہاں آرمی ہی آ کے اس کو کنٹرول آرمی ہی کر سکتی. پہلی ہماری یہ ریکویسٹ ہے اس چینل کے وساطت سے کہ چیف جسٹس صاحب سے جو بھی کہ اپنی انتظامیہ کو یہ کہیں جہاں بھی ایسے حالات پکڑیں ود ان 30 منٹس ایک گاڑی رینجر کی آ جائے تو حالات کنٹرول میں ہو جائے. صحیح. دوسری ہماری یہ قانون یہ ہے کہ کوئی بھی ہو ایور لکھنے سے, بولنے سے, کندہ کرنے سے یا کسی وجہ سے بھی کسی نبی کی توہین کرتا ہے تو وہ توہین رسالت کی ہوگی. صحیح. اب ایک بندہ ایف آئی آر کروا دیتا ہے اور وہ کہتا ہے جی یہ ہوا ہے, اور وہ بندہ عدالت سے بے گناہ ثابت ہو جاتا ہے, تو جس نے کروائی یا جھوٹی اس نے تو توہین کی ہے نا. اگر یہ میٹر توہین کا ہو تو میری آنریبل چیف
जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से, सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान से ये रिक्वेस्ट है कि वो ऐसी डायरेक्शन दें कि जो गलत FIR कराए उसको वही सज़ा दी जाए। बिल्कुल सही, बिल्कुल अगर सही। हमने ऐसे बहुत सारे केसेस लिखे हैं, किए हैं, प्लीड किए हैं, लोग बेगुनाह हुए हैं, और जिन लोगों की वजह से FIR हुई उनके जो भी अगराज व मकासद थे, वो प्रॉपर्टी थे, ज़ाती रंजिश थी, जो भी उसने FIR करवाई वो दंदनाते फिर रहे हैं, और जो बस्ती जलाई गई और जो भी काम हुए वो वापस नहीं आए। सही। मेरी ऑनरेबल चीफ जस्टिस से ये रिक्वेस्ट है कि वो कोई ऐसी डायरेक्शंस दें और मिनॉरिटीज़ की फेवर में, मिनॉरिटीज़ नहीं बल्कि ये पाकिस्तान की फेवर में है कि ऐसे लोगों को जो गलत FIR करवाते हैं, झूठी करवाते हैं, उनको फौरी वो केस ख़त्म होने के वक्त दोनों को कोर्ट में हो, जिसके खिलाफ उसको उस वक्त अरेस्ट करवा दें। सही, बिल्कुल। ताकि ये जब मुझे पता होगा कि मैंने ये झूठी FIR करवा रहा हूँ तो मुझे भी सजा मिलेगी, मुझे भी सजा मिलेगी, तो मैं इस या मैं पढ़ूंगा, परसू ही नहीं करेंगे। परसू ही नहीं। ये तीसरी बात जो हमें, हमारी जो मिनॉरिटीज़ हैं, ये जिस तरह वज़ीर आज़म साहब आए, वज़ीर आला साहब आए और चीफ जस्टिस काजी सफ़ायत साहब आए, हमें तसल्ली होती है आप लोगों के प्यार से। सही। मिनॉरिटीज़ जो हैं वो बिल्कुल टूटी हुई हैं, बिल्कुल दबी हुई हैं, वो अपने आप को पाकिस्तान के अंदर 1000 दर्जे गैर महफूज समझती हैं। हमारी ये रिक्वेस्ट है कि हमारे से प्यार किया जाए, हमें तसल्ली दी जाए। वहाँ पे चर्चिस को देख के तसल्ली नहीं होती, सही। अब टूट चुके हुए। आप देखें, मोहब्बत बीजेंगे, मोहब्बत बोएंगे तो मोहब्बत काटेंगे, बिल्कुल। नफ़रत बोएंगे तो नफ़रत काटेंगे। सही। ऐसे वाक़यात के बाद जो सबसे अहम चीज़ स्कैन की जाती स्टेट की तरफ से, सही। स्टेट की अपनी एजेंसियाँ वो अपने तरीके से काम करती, वो ये सोचती हैं कि क्या इनमें कोई बगावत तो नहीं आ गई। ये चीज़ें मैं इस चैनल की वसात से ये बिल्कुल क्लियर करना चाहता हूँ। पाकिस्तान के तमाम मसीही पाकिस्तान के साथ वफ़ादार हैं, हम पाकिस्तान के लिए जान देने के लिए तैयार हैं। और देखें, किसी का घर जलाना, उसके बाद उसकी इबादत गाह को जलाने का मतलब यह है कि उसकी वक़्त ही कोई नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल। हम अपनी सारी बेवकूफ़ी के बावजूद पाकिस्तान के लिए दुआ करते हैं, सही। और कुर्बानियाँ देने के लिए तैयार हैं। हिस्ट्री में हमें डालें, जो हमारे फ़ौजियों ने, जो हमारे कानूनदानों ने, जो लोगों ने लिखी हैं, ताकि जो बच्चे पढ़ते हैं उनको पता होगा मसीही पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ करते हैं, ये मुसलमानों के भाई हैं। हमें अब किसी सिलेबस में भी नहीं डालते, किसी जगह रिकग्नाइज ही नहीं करते, तो ये मोहब्बत जो है ये कैसे बढ़ेगी। सही, सही। मैं शुक्रगुजार हूँ दोबारा चैनल का, और इस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के अंदर, हम मसीही लोग पेनिट्रेशन करना चाहते हैं। सही। मसीही लोग पेनिट्रेशन कर चुके हैं अपने हेल्थ के डिपार्टमेंट से, अपने एजुकेशन के डिपार्टमेंट से। आप जिसको भी लेंगे, ये जो आज दूसरे स्कूल है, बीकन हाउस, लॉर्ड लाइसियम, ये इसी के आउटकम है। सही। इसी मिशनरी स्कूलों के आउटकम, जितनी ब्यूरोक्रेसी इसी मिशनरी स्कूलों के आउटकम है। हम अपनी पेनिट्रेशन कर चुके हैं, अब इनका वक्त है कि ये हमारे साथ हमारी मसीही कौम में पेनिट्रेट। भाई एक आखिरी बात, और मैं चाहता हूँ कि शॉर्टली इसको हम अब बस 1-2 मिनट में शेयर करें कि जो ये कानून है 295 A, B और C, और इसका जो ठीक इस्तेमाल है, आपने बड़ी अच्छी बातें की हैं, लेकिन हमें आपने ये भी ज़िक्र किया कि इसका ठीक इस्तेमाल होना चाहिए, इसको मिसयूज़ नहीं होना चाहिए। बेसिकली यही है कि जब भी कोई मामला हो उसको प्रॉपर इन्वेस्टिगेट किया जाए, ताकि जो, बल्कि आपने इसका जवाब दे भी दिया है कि प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के थ्रू ये पता चले कि जो FIR कटी है, जो इस कानून की जो जिसने खिलाफ वर्जी की है, क्या वो सच पर मबनी है कि नहीं। और यही जो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन है, इसी से ही इस कानून का मैं समझता हूँ कि ठीक इस्तेमाल होगा, जैसे आपने भी बयान किया है। तो अज़ीज़ो, इस वक्त मैं खुदावंद का शुक्रगुज़ार हूँ अपने इन भाइयों के लिए जिन्होंने आके हमारे साथ बड़ी अच्छी बातें की हैं, और हम सब के साथ
ہمیں اویئر کیا ہے اس قانون کے تعلق سے، اور پھر اور بھی جو ساری باتیں بھائیوں نے کی ہیں، اور میرا ایمان ہے کہ ہم سب نے اس سے بہت کچھ سیکھا ہے اور اس پر اب عمل بھی کریں گے، اور خاص کر ایک بار پھر ہم حکومت پاکستان سے اور اپنے تمام سیکیورٹی فورسز سے یہ اپیل کریں گے کہ مسیحیوں کا اور تمام اقلیتوں کے تحفظ کو ممکن کیا جا سکے، اور جیسے ہم یہاں اس بھائیوں کے مختلف جو انہوں نے اپنا اظہار خیال یہاں پیش کیا، اس سے ہم سب اپنے آپ کو ان پروٹیکٹڈ یہاں فیل کرتے ہیں، اور اسی سبب سے یہ اپیل ہے کہ اقلیتوں کو یہاں تحفظ فراہم کیا جائے اور امن اور سلامتی کو پھیلایا جائے۔ تو اس وقت ہم نہ صرف اپنے ناظرین کے لیے دعا کرنا چاہتے ہیں، بلکہ اپنے ملک کے لیے بھی ہم دعا کریں گے، اور خاص کر حکومت کے لیے اور سیکیورٹی فورسز کے لیے، پولیس کے لیے، تمام اداروں کے لیے، تاکہ اس ملک میں امن اور سلامتی قائم ہو اور ہر شہری کو اس کا تحفظ فراہم ہو۔ آئے ہم دعا کریں۔ خدا باپ، ہم دل کی گہرائیوں سے تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں اپنے ان بھائیوں کے لیے جنہوں نے آج بہت اچھی باتیں ہمارے ساتھ شیئر کی ہیں، اور ہمیں اویئر کیا ہے مختلف طرح کی سجیشنز کے ساتھ کہ کیسے ہم نے یہاں اس ملک میں رہنا ہے، دوسرے بلیف سسٹمز کا احترام کرتے ہوئے ہم نے ایک دوسرے کا احترام کرنا ہے تاکہ یہاں امن اور سلامتی ہو۔ خدا باپ، ہم اپنے وطن کے لیے، اپنے اس ملک کے لیے محنت کرتے ہیں کہ خداوند تیری سلامتی یہاں راج کرے، تیرا امن یہاں راج کرے، اور خداوند میری محنت ہے حکومت پاکستان کے لیے، وزیر اعظم صاحب کے لیے، چیف آف دی آرمی سٹاف کے لیے، اور تمام اداروں کے لیے، اور تمام سیکیورٹی فورسز کے لیے، اور تمام ایجنسیز کے لیے کہ خداوند تو اب ہمارے لیڈرز کو تو اپنی حکمت سے بھر دے تاکہ اس ملک کی باغ دوڑ تیری حکمت کے ساتھ اور تیرے خوف میں کرے، اور خداوند اس ملک میں تیری سلامتی راج کرے۔ اور اسی طرح سے خداوند میری محنت ہے تمام اقلیتوں کے لیے کہ ہم سب مسیح کی محبت کو اپنے اندر رکھتے ہوئے ایک دوسرے کا خیال کریں۔ اور اس وقت ہمارے ناظرین جو ہمیں اس وقت واچ کر رہے ہیں، اور خداوند جو بھی ان کی درخواستیں ہیں، ایک ایک درخواست ہم تیرے ہاتھوں میں دیتے ہیں اور محنت کرتے ہیں کہ اپنے لوگوں کی دعا پر کان لگا اور سب کو چھو اور بلیس کر، یسوع مسیح ناصری کے نام میں، اور خاص کر وہ جو بیمار ہیں انہیں شفا دے، جو ضرورت مند ہیں ان کی ضرورتوں کو پورا کر۔ خاص کر اس وقت ہم جڑا والا کے مسیحیوں کو خدا تیرے ہاتھوں میں دیتے ہیں اور محنت کرتے ہیں کہ ان کے گھر جلد ری بلڈ ہوں، اور اسی طرح سے چرچز بھی جلد ری بلڈ ہوں، اور جو بھی ان کے نقصانات ہوئے ہیں خداوند تو ان کو پورا کر، ان کی ضرورتوں کو پورا کر، اور خاص کر خداوند ان کے ذہنوں پر جو خوف ہے اور جو مایوس ہو چکے ہیں، خداوند وہ خوف ان کا جاتا رہے یسوع مسیح کے نام میں، اور اس ملک میں خداوند تیری صلح سلامتی اور تیرا امن راج کرے یسوع مسیح کے نام میں، آمین آمین آمین۔ پریز دا لارڈ، پریز دا لارڈ، ہاللیلویہ۔ اس وقت میں اپنے ان بھائیوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ تھینک یو سو مچ کاشف بھائی، اور اس طرح سے بھائی عابد سہیل آپ کے بھی شکر گزار ہیں، بھائی لیاقت آپ کے بھی بہت اچھا آپ نے شیئر کیا، بھائی ہدایت گل آپ کے بھی شکر گزار ہیں، اور آپ کی ساری خدمات کے لیے، ملک پاکستان کی خدمات کے لیے، اور اب خاص کر ہماری مسیحی قوم کی جو خدمت آپ کر رہے ہیں اپنی پریکٹس سے اور اس ابیلٹی سے جو خداوند نے لاء کی ایجوکیشن کے تھرو آپ کو دی ہے۔ تھینک یو سو ویری مچ۔ عزیزو، اس وقت میں آپ سے یہی درخواست کروں گا کہ جو کچھ آج ہم نے سنا ہے ضرور اس پر عمل کریں اور بڑی احتیاط استعمال کریں تاکہ ہم کبھی کسی کو دکھ نہ دیں بلکہ امن اور سلامتی سے اس ملک میں رہیں۔ کل ملیں گے ایک اور زبردست پروگرام کے ساتھ۔ دیکھتے رہیں برکت ٹی وی، دیکھتے رہیں گاڈ از لو۔ Thank you and God bless you all.